बहुत शुक्रिया लिहाज सली साहब हमें ज्वाइन करने का। हम अपने पहले मौजू पे आते हैं कि एक्साइज एंड टैक्सेशन जो महकमा है ये करते क्या है, इनका असल काम क्या है? अगर आपको पता है कि कई महकमे ऐसे होते हैं जो कमाऊ पुत्र होते हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन का महकमा भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अलावा यहाँ पर जो बैठे अफसरान होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है, उनके अमली के लिए कमाऊ पुत्र है। एक्साइज एंड टैक्सेशन दो मौज़ूआत पे काम कर रही है। बुनियादी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जितनी भी गाड़ियाँ होती है उनके साथ रजिस्टर्ड होती है, नंबर 1। इसके अलावा ये नारकोटिक्स को भी डील करती है। लेकिन आज हम जिस मौजू पर तफसील से जायज़ा लेंगे, बेसिकली एक्साइज एंड टैक्सेशन खैबर पख्तूनख्वा में, ख़ुद आपके इल्म में होगा कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की तकरीबन 15 से 16 ऐसे अजला हैं जहाँ पर नॉन कस्टम पैड गाड़ियाँ होती है। और ये नॉन कस्टम पैड गाड़ियाँ ख़ुद आपको पता है कि बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान से होते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और फिर ये जो साबिक फाटा और साबिक पाटा जो है वहाँ पर चली जाती है, मलाकन डिवीज़न जिसे कहा जाता है, और उसके अलावा जो साबिक कबाइली अजला है वहाँ पर पहुँचाई जाती है। तो ये बेसिकली इन गाड़ियों को पकड़ने का काम जो होता है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन के अमले का है। लेकिन बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से एक्साइज एंड टैक्सेशन का अमला, जब आपको ख़ुद पता है, आपके पास इख्तियार होता है गाड़ी का, तो फिर आप इन गाड़ियों के लिए कई जो छुपे हुए रास्ते होते हैं वो भी निकालने की कोशिश करते हैं। और आज हम, मेरे ख्याल में जो मौजू है हमारा बेसिकली एक्साइज एंड टैक्सेशन की गाड़ियों का है। लिहाज अली साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि सरकार की गाड़ियों की तादाद कितनी है? अच्छा, ये एक बड़ा अजीब सा मौजू है कि सरकार बेसिकली ख़ुद अपनी गाड़ियों को ज़ाहिर नहीं कर रही है कि उनके पास कुल कितनी गाड़ियाँ हैं। काबीना का जो 35वां इजलास हुआ था वज़ीर आला सुहेल आफरीदी में, उसने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने ख़ुद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को कहा कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में गाड़ियों की तादाद कितनी है। तो सारे एक दूसरे का मुंह तकते रह गए और किसी के पास भी सवाल का जवाब नहीं था। तो सुहेल आफरीदी के कहने पर उन्होंने तमाम महकमों से गाड़ी की तफसीलात तलब की है। लेकिन जो ख़जाने का महकमा है उनके मुताबिक इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो गाड़ियों की तादाद है, सरकारी गाड़ियों की, उनकी तादाद तकरीबन 50,000 के करीब है। उनमें तमाम गाड़ियाँ तो फ्यूल के एंटाइटल नहीं है, लेकिन 50,000 गाड़ियाँ जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ महकमों, प्रोजेक्ट्स और इसके साथ है। सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ ख़ुद आपके इल्म में होगा कि इस वक्त जो रेस्क्यू 1112 है उस इदारे के पास है। आपको पता है उनकी एम्बुलेंसेज होते हैं, उनके पास दीगर ट्रक्स होते हैं, गाड़ियाँ होती है, वो होती है। इसके अलावा जो दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की गाड़ियाँ होती हैं जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर वगैरह होते हैं, उनके पास गाड़ियाँ होती है, बाकी महकमों के पास भी गाड़ियाँ होती है। लेकिन एक्साइज एंड टैक्सेशन का महकमा जो है बुनियादी तौर पर नॉन कस्टम पैड गाड़ियों को डील करता है। एक्साइज एंड टैक्सेशन के महकमे के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान उन्होंने तकरीबन 2,500 के करीब गाड़ियाँ पकड़ी। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक्साइज एंड टैक्सेशन का महकमा कह रहा है। 2,445 गाड़ियाँ उन्होंने पकड़ी है, और 2,445 में से इस वक्त 960 गाड़ियाँ उनके साथ है। बाकी गाड़ियाँ जो है उन्होंने कुछ ऑक्शन किए और कुछ उन्होंने नीलाम किए। हालांकि लोग बताते हैं कि कम अज़ कम इस वक्त मलाकन डिवीज़न में जो नॉन कस्टम पैड गाड़ियों की तादाद है वो 5 लाख से लेकर 7 लाख तक है। अब बताएं कि 5 से 7 लाख की गाड़ियाँ जो है वो मलाकन डिवीज़न में तो पैदा नहीं हुई है, लेकिन मलाकन डिवीज़न को पहुंचाई किस तरह गई है, बेसिकली कस्टम और उसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन के महकमे पर सबसे ज़्यादा सवालात उठाए जाते हैं। अब आपको हैरानगी होगी कि गाड़ियाँ बेसिकली एक्साइज एंड टैक्सेशन का महकमा सरकार में, सरकारी गाड़ी जो सब्ज़ नंबर प्लेट वाली गाड़ी होती है उसका रखना एक फैशन है और इसे बड़ी, वो कहते हैं, सिंबल स्टेटस है। अब आपके थोड़ा सा ही बता दूं कि एक्साइज एंड टैक्सेशन के दस्तावेज़ात के मुताबिक उनके पास इस वक्त 1100 मुलाजिमीन है, और 1100 मुलाजिमीन में से 960 मुलाजिमीन ऐसे हैं जिनके पास गाड़ियाँ हैं। यानी आप अंदाज़ा इससे लगा लें कि राउंड अबाउट नियर 80% जो उनके मुलाजिमीन हैं उनके पास गाड़ियाँ हैं। और उस गाड़ियों की तादाद, थोड़ा सा अगर आपको और भी हैरानगी होगी कि एक्साइज एंड टैक्सेशन ने जो दीगर महकमों को गाड़ियाँ दी है, साबिक़ एक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, उनके मुताबिक बताया जाता है कि उनके करीबी रिश्तेदार को, ये मैं नहीं कह रहा, ये असम्बली में भी बताया गया है और स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में भी बताया गया है कि तकरीबन एक साबिक़ वज़ीर आला थे, उन्होंने 50 से ज़ायद गाड़ियों को जो एक्साइज एंड टैक्सेशन ने पकड़ी थी उनको अपने रिश्तेदारों में बांटा है। अब एक्साइज एंड टैक्सेशन की जो उनके दस्तावेज़ात है, एक्साइज एंड टैक्सेशन बता रहा है कि उनके जो साबिक़ अफसरान हैं, इस वक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन के नहीं है, उनके पास 44 गाड़ियाँ हैं। अब एक्साइज एंड टैक्सेशन का महकमा जिसमें क्लास 4 है, में से कहते हैं दर्जे 4 का मुलाजिम, उनके पास खुद 40 गाड़ियाँ हैं। यानी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में
کئی سرکاری محکمے کہ جس میں گریڈ 20 کے پاس بھی سرکاری گاڑی نہیں ہے. لیکن اس وقت ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے جو سرکاری نان کسٹم پیڈ گاڑیاں تحویل میں لی ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ استعمال کر رہی ہے. اور جب قائمہ کمیٹی برائے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں یہ سوال اٹھایا گیا تو بتایا گیا کہ کئی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے آفیسرز ایسے ہیں کہ جن کے گھروں پر 4-4 5-5 نان کسٹم پیڈ گاڑیاں کڑی ہوتی ہے اور بیسیکلی اس کو رجسٹرڈ نہیں کیا جاتا. یہ خیبر پختونخوا میں نے اس طرح تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ اس وقت تو اوورال خیبر پختونخوا میں کلاس 4 ہے ان کے پاس 40 گاڑی, کے پی او جسے کہتے ہیں کیپر آپریٹر ان کے پاس تقریباً 3 درجن سے زائد گاڑیاں ہیں. جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا محکمہ ہے تو مجموعی طور پر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا محکمہ گاڑیوں میں خود کفیل ہے. اچھا لحاظ صاحب آپ نے بتایا کہ 2400 کے قریب جو ہے گاڑیاں ابھی تک پکڑی گئی ہیں, تو ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ ان پہ کوئی انڈر چیک اینڈ بیلنس کون رکھتا ہے؟ بیسیکلی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا محکمہ ان گاڑیوں کا مالک بھی ہوتا ہے اور محکمہ انتظامیہ کے حوالے کرتا ہے ان گاڑیوں کا. لیکن ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے محکمے کے مطابق انہوں نے اب تک محکمہ انتظامیہ کو 127 گاڑیاں حوالے کی. باقی گاڑیاں جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے محکمے کے پاس ہے, کچھ کسٹمز کو دیے, کچھ وزیر اعلیٰ ہاؤس کو دیے, کچھ گورنر ہاؤس کو دیے, کچھ سی ٹی ڈی کو دیے, کچھ دیگر محکموں کو دیا ہے. لیکن لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بیسیکلی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا جو محکمہ ہے یہ خود گاڑیوں کو پکڑتا ہے اور گاڑیوں کو پکڑنے کے بعد سالوں تک گاڑیاں ان کے پاس ہوتی ہے, انہیں ڈاکومنٹیشن اس کی نہیں جاتی کہ یہ گاڑی پکڑی جاتی ہے. جس طرح فار ایگزامپل پولیس ہوتی ہے تو پولیس اگر کسی گاڑی کو پکڑتی ہے یا کسی ان کے پاس کسی کے ساتھ اسلحہ جو ہے وہ برآمد کیا جاتا ہے تو اقرا اگر آپ دیکھیں اگر ایس ایچ او نہ چاہے, محرر نہ چاہے تو وہ اس پوری ایشو کو پسٹل کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے. ایکسائز کا محکمہ بھی اس کے متعلق یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کئی محکموں کے جو گاڑیاں ہوتی ہیں نان کسٹم پیڈ وہ تحویل میں تو لے لیتی ہیں لیکن ڈاکومنٹس میں شو نہیں کرتے. ہم اپنے دوسرے ٹاپک پہ چلتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی نے فارورڈ بلاگ بنایا تھا اس کا کیا بنا؟ پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاگ جو ہے یہ ایسے ہے کہ وقتاً فوقتاً اٹھتا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف چونکہ 2012 میں منظر عام پر آنے والی سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے. پاکستان تحریک انصاف میں خیبر پختونخوا میں جو پرویز خٹک کی دوری حکومت تھی تو 2015 میں اس وقت ایک فارورڈ بلاگ بنا تھا, جاوید نسیم وغیرہ یہ لوگ اس میں شامل تھے. لیکن 2026 جون میں اور مئی میں سہیل افریدی کے خلاف ایک فارورڈ بلاگ بنا اور میرے خیال میں آپ اسی کی بات کر رہی ہیں. جو یہ فارورڈ بلاگ بنا ہے یہ بنیادی طور پر ان کی سب سے بڑی امید یہ تھی کہ ہمیں کابینہ میں لیا جائے, اور جب اس کو کابینہ میں نہیں لیا گیا تو انہوں نے کہا یار ہمیں تو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا تو اب کیوں نہ وزیر اعلیٰ پر پریشر بڑھایا جائے اپنے مطالبات کے لیے. تو ان مطالبات کو پریشر کرنے کے لیے جس طرح وہ اسلامی ٹچ ہوتا ہے تو انہوں نے اس گروپ نے اس فارورڈ بلاگ نے جس کے اراکین کی تعداد تقریباً 20 22 25 تک بتائی جاتی ہے, کبھی کبھار 30 تک بھی پہنچ جاتا ہے. یہ بیسیکلی یہ جو فارورڈ بلاگ بنا ہوا ہے ان فارورڈ بلاگ میں سب سے جو یہ ہے انہوں نے اسلامی ٹچ کی طرح عمران خان رہائی تحریک کا نام دے دیا, یعنی تڑکا لگا دیا اپنے مطالبات کو اور اس کو کور چڑھا دیا عمران خان رہائی تحریک کا. تو بس ورکرز کو بھی ہے کہ جی میں نے تو اپنا مطالبہ نہیں کیا تھا, میں نے تو خان کی رہائی کا مطالبہ کیا. تو یہ جو چائے کی پیالی میں جو طوفان جون کے مہینے میں برپا کیا گیا تھا وہ طوفان جو تھا وہ جاگ کی طرح اس وقت بیٹھ چکا ہے. بنیادی طور پر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو اس وقت فارورڈ بلاگ سے سب سے بڑا خطرہ تھا کہ یہ لوگ بجٹ میں کہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ووٹ نہ دے. اسی وجہ سے انہوں نے اپوزیشن کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی, لیکن بعد میں جو قیادت تھی وہ درمیان میں کود پڑی اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے وہ بجٹ پاس کر لیا. اب جب بجٹ پاس کر لیا تو سہیل افریدی کو فارورڈ بلاگ سے کوئی خطر نہیں. پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس میں اگر پوری جماعت بھی اگر آپ کے خلاف ہو جائے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, اگر ایک عمران خان آپ کی سائڈ پر وہ بھی کافی ہوتا ہے. تو لحاظ صاحب کیا سی ایم نے ان کو منا لیا تھا؟ اب سی ایم نے ان کو منا لیا. سی ایم نے اس طرح کیا ہے کہ جو جپٹنا پلٹ کر جپٹنے والی یہ پالیسی ہوتی ہے نا, آپ اس کو جوڑو پھر توڑو پھر توڑ کے جوڑو, یہ والی پالیسی سہیل افریدی نے بھی کافی حد تک اپنائی. بیسیکلی بجٹ تو پاس ہو گیا, بجٹ پاس ہونے کے بعد کسی کو اسکیمز دی, کسی کو ریلیزز اس کی کروا دی, کچھ اراکین ایسے کہ جس کو گھاس تک نہیں ڈالی گئی. اسی وجہ سے جو پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ ہر شخص جو ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ سب سے پہلے اپنے حلقے کے متعلق سوچتا ہے.
تو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے ان لوگوں کو کا ساتھ ملا لیا. فار ایگزامپل فضل الہی پاکستان تحریک انصاف کے فارورڈ بلاک کے ایک ایم پی اے تھے. سہیل افریدی ان کے گھر چلے گئے, ان کے حجرے میں انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک انڈر پاس کا افتتاح بھی کر لیا, اور ساتھ ہی جب وہ آ رہے تھے تو انہوں نے فضل الہی کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ اگر غصہ بھی کریں گے تو ہمیں برا نہیں لگے گا, اپنے مطالبات بتائیے گا. اس نے فضل الہی نے اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھ دی, اور سہیل جو فضل الہی صاحب تھے وہ فارورڈ بلاک سے کسی حد تک علیحدہ ہو گئے. تو یہ ہوتا رہتا ہے فارورڈ بلاک. لیکن فارورڈ بلاک جو جون میں جو ایک انہوں نے طوفان برپا کیا ہوا تھا, وہ مکمل طور پر اس وقت جو ہے وہ اپنی آخری ہچکیاں لے رہی ہے. لیکن اس میں کسی بھی وقت جو ہے وہ جان ڈالی جا سکتی ہے اگر سہیل افریدی کے خلاف اراکین اسمبلی کے پریشر اس کو اٹھانا پڑا. ایک اور چیز اقرا میں آپ کو بتا دوں, خیبر پختونخوا اسمبلی کی جو موجودہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو موجودہ اسمبلی ہے, یہ واحد میں نے اس وقت 4 نہیں بلکہ 5 اسمبلیاں کور کی ہیں, اور ان 5 اسمبلیز میں یہ واحد اسمبلی ہے جس میں حکومتی اراکین اپنی حکومت پر تنقید کرتے ہیں. آپ کو بتا دوں عثمان بیٹنی کابینہ کے رکن ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن کے وزیر ہے, کل کر اپنی حکومت پر تنقید کرتے ہیں, یعنی کابینہ کا رکن ہے اور کل کر وہ تنقید کر رہا ہے. ساتھ ہی شاہ ابو تراب ہے, کل کر تنقید کر رہے ہیں. پختونیار ہے پاکستان تحریک انصاف کے, کل کر تنقید کر رہے ہیں. یعنی خیبر پختونخوا میں جو اپوزیشن اراکین ہے وہ حکومت پر اتنا تنقید نہیں کر رہے ہیں جتنی تنقید جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین خود پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت پر کر رہی ہے. اگر سہیل آفریدی نے اپنے اختلافات سب سے ختم کر دیے ہیں یا کم کر دیے ہیں, تو پھر آئے دن نیوز میں ہم ان کے اختلافات کی خبریں کیوں سن رہے ہیں؟ دیکھیے جماعت بڑی ہوگی تو اختلافات بھی بڑے ہوں گے, ان کی خبریں بھی بڑے ہوں گے. خیبر پختونخوا کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کو سب سے بڑی اکثریت اس وقت ملی ہے, یعنی کسی بھی جماعت کو اتنی واضح اکثریت نہیں ملی. 145 کے ایوان میں 92 اراکین پاکستان تحریک انصاف کے. اب آپ کو پتہ ہے کہ کسی گھر میں 2 بھائی ہوں تو ان کے اختلافات کم ہوتے ہیں, لیکن اگر کسی گھر میں 8 بھائی ہوں گے تو یقیناً اختلافات زیادہ ہوں گے. بڑی جماعت ہے, ہر کوئی اپنے حلقے کے متعلق سوچے, اور پاکستان تحریک انصاف کی خوبی سمجھ لے یا بدقسمتی سمجھ لے, یہاں پر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان کے بعد اس ملک میں اگر کوئی قائد بچائے تو وہ خود ذاتی طور پر اپنے آپ کو سمجھتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ بیرسٹر گوہر ہے, سہیل ہے, یا وہ جو ہے وہ دوسرا ہے, وہ اس کو سمجھتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے عمران خان یا اس کے بعد میں. تو یہ ہے, اور یہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان نے یہ ثابت بھی کیا ہے. وزیر اعلیٰ بنائے جا رہے تھے تو کسی کو شک و شبہ بھی نہیں تھا کہ سہیل افریدی بھی خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. تو اس کے بعد ہر کسی نے یہ آس پکڑ لی ہے کہ شاید سہیل افریدی کے بعد اگلی باری میری بھی ہو سکتی ہے. ہم اپنے آخری اور تیسرے موضوع پہ چلتے ہیں, افیون. کہ آخر افیون کی کاشت پاکستان میں ابھی بھی ہو رہی ہے یا نہیں؟ پاکستان میں افیون کی کاشت جو ہے, میں تھوڑا سا اس کی ہسٹری کی جانب جاؤں گا. 1979 اس سے پہلے پاکستان میں اوپیم یا افیون کی کاشت تواتر کے ساتھ ہوتی ہے, اور خیبر پختونخوا میں یہ عام مطلب یہ ایسی فصل ہے کہ جس کے لیے نہ زیادہ پانی کی ضرورت ہے اور بڑی منافع بخش فصل بھی ہوتی تھی. لوگ اس وقت جو تھے وہ ہزاروں کماتے, اس وقت کے ہزاروں اس وقت کے لاکھوں سے بھی زیادہ تھے, وہ کماتے رہتے تھے. اب 1979 میں امریکہ کے کہنے پر یا بین الاقوامی برادری کے پاکستان نے اوپیم کی کلٹیویشن پر یا افیون کی کاشت پر پابندی لگا دی, اور 2000 کے مطابق جو اقوام متحدہ ہے, 2000 میں اقوام متحدہ نے پاکستان کو اوپیم فری کنٹری قرار دیا. یعنی بتایا گیا کہ پاکستان میں اوپیم بالکل کاشت نہیں ہوتی, لیکن کہیں نہ کہیں مومند, باجوڑ, خیبر, وزیرستان, حتیٰ کہ تورغر, جو کوہستان کی تینوں اضلاع ہیں, وہاں پر ایسے علاقے جو ایڈمنسٹریشن کی رسائی سے دور ہوتے, وہاں پر اوپیم کی کاشت تواتر کے ساتھ کی جاتی ہے. لیکن اوپیم جو ہے بیسیکلی مقامی سطح پر بھی اس کو کیا جاتا ہے. ماضی میں یہ اس لیے خطرناک چیز سمجھی جاتی تھی کہ اس کو بیرون ملک جو تھا وہ اس کی اسمگلنگ ہوتی تھی. اسی وجہ سے بین دنیا نے جب پاکستان پر پابندی لگا دی تو پھر اس کو اور کئی ذرائع سے یہاں پر استعمال کیا جانے لگا. لیکن چونکہ یہ ڈرگس کی کیٹیگری میں آتا ہے, اور ڈرگس کی کیٹیگری میں اگر اس کی کاشت جو ہے وہ اس وقت قابل تعزیر ہے, یعنی یہ جرم ہے. تو اگر پاکستان نے اس پہ پابندی لگا دی ہے تو اس کی کاشت یہاں پہ کیسے ہو رہی ہے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے اگر آپ دیکھیں تو اس کو بتایا تھا کہ
کئی ایسے علاقے ہوتے ہیں جو سرکار کی رسائی سے باہر ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کوہستان کی 3 اضلاع ہیں. اب تینوں اضلاع میں سرکار کے پاس نہ اتنے وسائل ہیں، نہ اس کے پاس اتنی ہیومن ریسورسز ہے. آپ کو کوہستان میں کئی ایسے علاقے ملیں گے جہاں پر آپ کو گاڑی یا پیدل یا 22 گھنٹے لگیں گے. اب سرکار تو ہر وقت وہاں جا نہیں سکتی، وہاں پر پولیس وغیرہ بھی نہیں جا سکتی. ایک تانی کی حدود جو ہوتی ہے وہ 30 اور 35 کلومیٹر تک ہوتی ہے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہاں پر سرکار کا پہنچنا پہاڑوں کے اوپر چڑھ کے دوسری پہاڑ کی جانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہاں پر اب بھی کاشت ہوتا ہے. لیکن تھوڑا سا ایک جو خبر ہے ہماری بنیادی طور پر یہ ہے کہ پاکستان میں اوپیم سرکاری سطح پر کاشت، پاکستان اوپیم فری بھی ہے، لیکن یہ جو چھوٹے بہت ہوتے ہیں. اب دیکھیے خشخاش والے حلوی بھی ہم کھاتے ہیں اور خشخاش بازار میں بھی ملتے ہیں حکیموں کی دکان پر، تو یہ کہیں نہ کہیں تو استعمال ہوتا ہے. بنیادی طور پر خیبر پختونخوا نہیں، پورے پاکستان میں جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہے وہ جو ان کی کھانسی کی شربت ہوتی ہے، ان کی ذہنی سکون والی جو ادویات ہوتی ہے، ان میں ایک چیز استعمال ہوتی ہے الکلائڈز. اب جو الکلائڈ ہے بیسیکلی یہ اوپیم سے نکالا جاتا ہے، یعنی اس کے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. جس طرح کئی چیزوں سے نکال کے اس کے ایک اور چیز نکالی جاتی ہے، تو یہ بیسیکلی میڈیسنل چیز ہے. اور پاکستان جو ہوتا ہے وہ اپنی ادویات میں اس کا استعمال کرتا ہے. لیکن چونکہ پاکستان میں اوپیم کی کلٹیویشن پر پابندی ہے، تو پاکستان نے جو یہاں پر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک ہے ان کے اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں پاکستان نے 2075 کلو گرام الکلائڈ جو ہے جو اوپیم سے نکالا جاتا ہے اس کو درآمد کیا ہے. اور یہ امریکہ، سلویکیا، جرمنی اور اس کے علاوہ چین سے یہ درآمد کیا ہے. اور اس کی مالیت جو ہے وہ 21,60,000 ڈالر، یعنی 2023 میں پاکستان نے جو اوپیم سے نکالنے والی الکلائڈز ہے وہ ادویات کے لیے نکالی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بنیادی طور پر ہم پوری دنیا میں ایک انٹرنیشنل نارکوٹکس کنٹرول بورڈ ہوتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اوپیم کو کنٹرول کلٹیویشن کا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی سرکار کی نگرانی میں اس کی باقاعدہ طور پر کلٹیویشن کرتے ہیں، اور آپ کو یقین دلانا ہوتا ہے کہ اس کی سمگلنگ نہیں ہوگی، تو پھر سرکار ہی وہ آپ سے خریدتی ہے میڈیسن میں استعمال کے لیے. اور پاکستان نے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 79 میں پابندی کے بعد پاکستان نے 35 سالوں کے دوران کبھی بھی جو انٹرنیشنل نارکوٹکس کنٹرول بورڈ ہوتا ہے اس کی اوپیم یا افیون کے لیے پاکستان نے درخواست ہی نہیں دی ہے کہ ہم بھی کاشت کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے پاکستان اسے درآمد کرتا ہے. ورنہ اگر پاکستان چاہے تو پاکستان یہ چیز انٹرنیشنل نارکوٹکس کنٹرول بورڈ جو ہے اس کو سے درخواست لے کے ایک مخصوص کوٹا ہوتا ہے، اور پاکستان نے وہ کوٹا کبھی لیا ہی نہیں ہے. تو وہ اوپیم جو ہوتی ہے پاکستان خود یہاں پر جو 21,60,000 ڈالر کے، اس سے زیادہ پاکستان اپنی ادویات کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، اور پاکستان اگر چاہے تو اسے بیرونی دنیا کے لیے بھی برآمد کر سکتا ہے، درآمد بھی کر سکتا ہے. خود اس وقت جو پاکستان درآمد کرے، لیکن پاکستان اگر چاہے تو اسے برآمد بھی کر سکتا ہے. تو پاکستان اگر اس کو جو ہے باہر سے منگوا رہا ہے تو پاکستان اس سے خود فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہا؟ میں نے بتایا کہ بنیادی طور پر پاکستان میں پابندی ہے، اور بدقسمتی سے وفاق اگر چاہے، یہ خیبر پختونخوا حکومت نہیں کر سکتی، وفاق اگر چاہے تو انٹرنیشنل نارکوٹکس کنٹرول بورڈ سے آپ ایک کوٹا لے لیں، تو پاکستان کا ایک کوٹا بنتا ہے. لیکن پاکستان نے کبھی اس کوٹے کو حاصل ہی نہیں کیا. اگر پاکستان چاہے تو اس کوٹے کو حاصل کرے، یہاں پر اوپیم کی کاشت کی جائے گی، اسے الکلائڈ نکالی جائیں گی، پاکستان خود بھی اپنی ادویات کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ پاکستان برآمد کر کے کروڑوں نہیں بلکہ میں کہہ رہا ہوں اربوں روپے کما بھی سکتا ہے. بہت بہت شکریہ لحاظ علی صاحب آپ کے وقت کا. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملیں گے ہم اگلے پروگرام میں اگلے موضوع کے ساتھ. خدا حافظ.